अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, मैं हूं मीर ज़ीशान और आप देख रहे हैं जहानिया अज़ोताई नेटवर्क। सबसे पहले बादशाह हुज्जत यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हैं और आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब सैयदा पर। हमारे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी है जनाब अल्लामा अली जमल हैदरी साहब ने, और इनके साथ मौजूद हैं आलमा सैयदा किरण नकवी साहबा। इनके साथ आज हम मसाहिब पे ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किरण नकवी साहबा से। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि रसूल की इतनी अजीम और इकलौती बेटी वो अपनी ज़िंदगी में किन किन मसाइब से जो है गुजरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इत्तिनी इल्ला वलायत अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलाम। कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं इमाम ज़माना की बारगाह में उनकी जद्दा की शहादत का पुरसा पेश करती हूँ और उसके बाद अपने देखने वाले व्यूवर्स तमाम मोमिनीन मोमिनात बहन भाइयों को ताज़ियत पेश करती हूँ पाक बीबी जनाब सैयदा की। ज़ीशान भाई, इतनी अजीम हस्ती जिनका नाम भी खुद अल्लाह ने मुअय्यन किया, फातिमा, और वही भेजीजा बीबी दुनिया में आई कि मेरे हबीब अल्लाह कह रहा है इसका नाम फातिमा रखो क्योंकि ये अब तुम्हारे शियों को जहन्नम की आग से निजात दिलाएंगे। और इतनी खास कनीज खास परवरदिगार की और इतनी अजीज हस्ती जो इनाम थी अपने बाबा के लिए, जिन्हें अल्लाह ने कहा कि मेरे नबी मैंने तुझे कौसर अता की है, जो आयत ततहीर की मसदाक थी, जिनके लिए सूरह निसा का नजूल हुआ, जिनके वजूद के बगैर हदीसे किसा मुकम्मल नहीं होती। अंजमन पंजतन पाक, यूं कहूं कि गुलदस्ता पंजतन पाक बीबी के बगैर नामुकम्मल था। लेकिन इन मुसलमानों ने इतनी तकलीफें दी बाबा के जाने के बाद। ज़ीशान भाई, जिस्म की एक उंगली टूट जाए तो अगर वो हिले ना तो पूरा जिस्म तकलीफ देता है। मैं कुर्बान जाऊं अपनी बीबी के, अल्लाह जाने 95 दिन टूटी हुई पसलियों के साथ कैसे सांस लेती रही और किस तरह वो इतने मुसाइब में और इस तरह वो रही। बीबी खतीजा के आखिरी अयाम थे। जनाब रसूल खुदा को पास बुलाया और कहा, मेरे सरदार, मेरे मौला, मुझे फातिमा बहुत अजीज है, आप मेरे से अदा करें कि मेरे दुनिया के जाने के बाद मेरी बेटी की आंख में आंसू ना आए। अल्लाह के नबी, कभी मेरी बेटी को रोने ना देना। साद अफसोस, इन मुसलमानों ने नबी की आंख बंद होते ही जिस दरवाजे पे अल्लाह का नबी रुक रुक के आयत ततहीर की तलावत किया करते थे और लोगों को उस दरवाजे की पहचान करवा रहे थे, हदीसे किसा में भी बात जाहिर है कि तारफ हुआ, और जिस बीबी के नाम से आले मोहम्मद का तारफ हुआ, जिस जिस दरवाजे पे अंबिया झुकते थे, आयमा झुकते थे, तमाम मलाइका सलाम करने के लिए आते थे, मुसलमान उस दरवाजे पे आग ले आए। ये अजर रिसालत दिया है नबी को कि उसकी बेटी के दरवाजे पे आग ले आए। और जब बीबी का आखिरी दिन थे, अयाम थे, तो वो दिन जो बीबी के दरवाजे पे जब आग लेके आए तो बीबी, ये तारीख में रवायत में है कि छत भी गिरा दी गई बीबी के घर की, और बीबी चादर की पल्लू में कभी बीबी ज़ैनब को छुपा रही हैं, कभी बीबी उम्मे कुलसूम को छुपा रही हैं, और यही वावेला कर रही है, मुसलमानों, मेरे आंगन में दाखिल ना होना, मेरी ज़ैनब बड़ी पर्देदार है। मुसलमानों, मेरे घर में दाखिल ना होना, मेरे घर में मेरी कुलसूम बैठी है। सतून के पीछे नबी की बेटी सहारा लेके कभी अपनी एक बेटी को छुपा रही है, कभी दूसरी बेटी को छुपा रही है। और वो सिर्फ दरवाजा नहीं था ज़ीशान भाई, दरवाजा सारा जल गया, उसमें मेखें थी जो गरम मेरी बीबी के पहलू में पेवस्त हो गई और आवाज दे के कहा, मफिजा, मेरा मोहसन शहीद हो गया। और यहाँ रुक के एक बात कहूंगी कि मोहसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं है, इसलिए करबला के शिमर से पहले उस मदीने के शिमर पर भी लानत करना लाजिम है, जिसने शिकमे पाक बीबी में ही जनाब मोहसन को शहीद कर दिया। और वो दरवाजा मेरी मुर्शदादी पर गिरा और मुसलमान नबी की हुर्मत के ऊपर से गुजर गए।
نیچے پاک سیدہ ہیں، اوپر دروازہ ہے، اوپر سے یہ گزر گئے، مولا علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے وہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں علی جو اتنے بہادر تھے، علی کے گلے میں رسیاں کیوں پھر ڈالی گئی، اپنا دفاع نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ علی کو کرسی کا لالچ نہیں تھا۔ اگر بعد از نبی علی تلوار اٹھاتے تو لوگ کہتے کہ علی تو کرسی کے لیے تلوار اٹھا رہا ہے، اسی وجہ سے تلوار نہیں اٹھائی نبی کے جانے کے بعد کہ کرسی اور تخت کا تو لالچ ہی نہیں تھا علی کو۔ میرے مولا نے کہا تھا میں علی وہ ہوں جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، میرے بادشاہ کو حکومت کا کوئی لالچ نہیں تھا، اور اتنے مصائب اور اتنی مصیبتیں اس بیٹی کے لیے جس کو کھڑے ہو کے نبی استقبال کرتے تھے، اپنے منبر پہ بٹھاتے تھے، اپنی عبا بچھا دیتے تھے اور تعظیم کر کے بیسیکلی ذیشان بھائی لوگوں کو بتا رہے تھے، وہ سو کولڈ مسلمان جو نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، نبی کا نام لیوا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو کہ ہم بہت بڑے محب ہیں اور بہت ہمیں پیار ہے نبی سے، انہی کو بتا رہے تھے نبی کہ یہ میری وہ بیٹی ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ انہوں نے زہرا کے گھر کو آگ نہیں لگائی، خانہ خدا کے گھر کو آگ لگائی ہے۔ یہ وہ صحن ہے جس صحن پر ملائکہ آ کر جس آنگن سے عرش پر روٹیاں جاتی تھی، وہ زہرا کے ہاتھ کی روٹی عرش پر لے کے جاتے تھے جو کھاتے ہی نہیں تھے، جنہیں روٹی کی ضرورت ہی نہیں تھی، فقط بی بی کے دروازے کی عظمت سمجھانا تھا لوگوں کو کہ کائنات کا انسان ہی نہیں بطول کے رزق پہ پل رہا، اللہ کا عرش بھی اس کے رزق پہ پل رہا ہے، اس کی ہاتھ کی روٹیوں سے اللہ کی وہ مخلوق جو عرش پر رہتی ہے وہ بھی پل رہی ہے۔ بی بی اور جب آپ دیکھیں نا کہ جب جناب رسول خدا کا آخری وقت تھا اور فرشتہ بار بار دروازے پہ دق الباب کر رہا تھا، لیکن بی بی نے کہا کہ بابا سو رہے، وہ 3 دن آتے رہے۔ تیسرے دن جب غشی سے افاقہ ہوا تو جناب رسول خدا نے کہا کہ فاطمہ اس سے اندر آنے کی میرا بیٹا اجازت دے دو، یہ فقط تمہارے دروازے کی عظمت ہے کہ یہ 3 دن واپس، ورنہ یہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ اللہ کو صرف بی بی کے دروازے کی عظمت ہی بتانا مقصود تھی کہ وہ فرشتہ جس کو روح قبض کرنے کے لیے اللہ مامور کر چکا ہے، وہ کسی سے نہیں پوچھتا، کسی کو جتنا مرضی عزیز ہو، جتنا مرضی پیارا ہو، وہ لے جاتا ہے۔ اور یہ بی بی کے دروازے کی اتنی عظمت، اتنا عظیم در، اور اس در پہ وہ لوگ مسلمان لکڑیاں لے کے آ گئے۔ اور یہ بات میں کروں کہ جب بی بی حجرے میں تھیں اپنے، اور اما فضا سے کہا جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے اما فضا سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب میری تسبیح و تحلیل کی آواز نہ آئے تو سمجھنا زہرا اپنے بابا سے ملی، اور پھر رونے بھی نہیں دیا، آ کے کہا علی زہرا سے کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے، اگر یہ دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، اگر یہ رات کو روئے تو ہم دن کو آرام کریں۔ مولا نے سوال کیا اہل مدینہ زہرا بلند آواز سے تو نہیں روتی؟ کہا نہیں، جب نبی کی بیٹی روتی ہے، سسکیوں میں روتی ہے، تو مدینے کے در و دیوار میں زلزلہ آ جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کی بیٹی اپنے بابا کو رو رہی ہے۔ یہ جو بیت الحزن ہے، یہ جو امام بارگاہ کی رسم چلی ہے، یہ پہلا امام بارگاہ، پہلا بیت الحزن بی بی کے لیے تعمیر کیا تھا مدینے سے باہر، آبادی سے باہر میرے مولا نے، کہ سیدہ وہاں جا کر اپنے بابا کو رو لیا کرو، لیکن ان مسلمانوں نے وہ بیت الحزن بھی جلا دیا، وہ بھی نہیں رہنے دیا۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو ذہن بخشی۔ اس طرح کرن نقوی صاحبہ نے ہمیں اختیارات پاک سیدہ اور تھوڑا سا بتایا ہمیں، آپ مزید ہمیں بتائیں گے اختیارات پاک سیدہ کیا ہیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ چلیں گے مصائب پاک سیدہ پہ۔ تو سب سے پہلے ہمیں آپ بتائیں کہ اختیارات پاک سیدہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا فاطمہ انت ام ابیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آج 3 جمادی الثانی کی امام زمانہ عجل اللہ فرج آل محمد کو آپ سب کی جانب سے، آپ کے چینل کی جانب سے، اپنے مومنین اور سامعین کی جانب سے حجت دوران ولی العصر
حقیقی آیتullah آیت العظما امام زمانہ عجل اللہ فرجہ محمد کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کائنات میں جہاں جہاں بھی اولاد سیدہ یعنی اولاد سادات موجود ہیں ان کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی ماتمیان اور عزادار ہیں ان کی بارگاہ میں آج کی مظلومہ کے بے جرم قتل کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ شان صاحب آج کا دن یوم عاشور سے کم نہیں، آج کا دن 21 رمضان سے کم نہیں، آج کا دن 28 رجب سے کم نہیں۔ یہ جملہ سمیٹ دوں میں یہ لفظ کہہ کے کہ 8ویں تاجدار ولایت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم کائنات پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت ہے۔ تو آج جو کائنات پر حجت ہے وہ تمام یتیم ہو گئے۔ آج جو کائنات پر اللہ کی حجت ہے آج اللہ کی حجت کی یتیمی کا دن ہے۔ آج وہ مظلومہ وہ مخدومہ وہ ماریہ وہ عصمت و طہارت کی مالکہ بی بی اس دنیا سے جا رہی ہے۔ اور بی بی شان بھائی اگر مرضات الہیہ کے زمرے میں دنیا سے جاتی تو ہم قطعاً بھی آج فرش نشین نہ ہوتے۔ آج کبھی بھی ہم فرش پہ بیٹھ کر اس مظلومہ کے یوم وصال، یوم قتل، یوم شہادت نہ زمین پر بیٹھ کر مناتے، کہیں کرسی پر بیٹھے ہوتے اگر بی بی مرضات اللہ کے تحت دنیا سے جاتی۔ یقین جانیے حلفاً با وضو بیٹھا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے قرآن کی قسم، مصطفیٰ کے دین کی قسم، حسن کی شرافت کی قسم، حسین کی شہادت کی قسم، اللہ کے جوہ جلال کی قسم، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہنے لگا ہوں مجھے کائنات کی ہر اللہ کی اس نعمت عظما کی قسم کہ جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، شان بھائی محمد کی بیٹی مری نہیں ماری گئی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے، پیغمبر کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ نہ شیعہ کی ضد میں اپنی قبر خراب کریں، نہ شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت خراب کریں، لمحے کے لیے سوچیں یہ دنیا فانی ہے، چلے جانا یہاں سے، قبر میں جا کے رسول خدا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے۔ لمحہ فکریہ دینا آج میرا مقصد ہے۔ ساری زندگی ہم بی بی کے فضائل سناتے آئے ہیں، ساری زندگی بی بی کے مصائب پڑھتے آئے ہیں، لیکن آج مجھے امت مسلمہ سے گفتگو کرنی ہے آپ کے چینل کے توسل سے کہ صرف ایک بات گھر میں بیٹھ کر سوچیں کہ یار آج کسی چودھری کی بیٹی کسی گاؤں کے کمی کے دروازے پہ آ جائے اور وہ آ کر کہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میں فلاں چودھری کی بیٹی ہوں، نشان صاحب فطرت انسانیت ہے، بتائیں بندہ کیا کرے گا؟ بے شک دے دے گا۔ جو سوال کرے گی وہ اسے فوراً مہیا کرے گا، نہیں تو کوشش کرے گا۔ اس لمحے کو اس وقت کو سوچیں کہ عام چودھری کی بیٹی کمی اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا تو جو سردار الانبیاء کی بیٹی ہو، اور پھر وہ اسی ذہن میں تصور لے کے دربار گئی کہ جب سے میرے بابا اٹھ کر میری تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے آج میں دربار میں جاؤں گی 400 کرسی لگی ہے، یقیناً جب میں داخل ہوں گی صاحب منبر کے ساتھ ساتھ 400 کرسی نشین اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، لیکن واللہ با حسین واللہ با خدا جو ہی مظلومہ کا قدم دربار میں آیا عجیب رنگ تھا، ہر بندہ اپنی نشست پہ موجود تھا، سامنے تخت پہ بیٹھا متکبر انسان اپنے تکبر میں کہنے لگا فاطمہ کیسے آئی ہو؟ فرمایا آئی نہیں، مجھے آنے پہ مجبور کیا گیا ہے، میں مر جاتی تم تک نہ آتی۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میرے باپ کا مجھے حق دو۔ یہاں جملہ رک کے کہوں گا، اس نے تخت پہ بیٹھے کہا کیا ثبوت ہے کہ تمہارے باپ کا حق ہے؟ مختومہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عبا میں سے تحریر نکالی جو جناب امیر کائنات کو دی، امیر کائنات نے جناب سلمان کو دی، وہ تحریر 400 کرسی پہ گھومی۔ کیا وقت ہوگا اس لمحہ ہوگا سیدہ پر کہ جب وہ صرف تصدیق کر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ دیکھ یہ محمد کے سائن ہے، فلا تو دیکھ یہ محمد کی مہر ہے، فلا تو دیکھ یہ
میں کہہ رہا ہوں ایک دن مباہلے پر رسول کی بیٹی گئی تھی تو عبداللہ نامی راہب جس کی 284 سال زندگی تھی، اس کے ابرو یہاں ڈھلک کے آ چکے تھے، کمر میں خم تھا، جسم میں لرزہ تھا۔ جب وہ مباہلے پہ آئے تو اس کو لے کے آئے، 24 سالہ اس کی زندگی سے نکال دے گا، باقی ساری اس کی مذہب عیسیٰ پر دین کی تبلیغ۔ جب وہ کہنے لگا، اس نے دیکھا نا جب آتے ہوئے کیا ہے، آگے رسالت ہے، گود میں امامت ہے، انگلی کے ساتھ امامت ہے، پھر پیچھے امامت ہے۔ جب وہ قریب آئے، مولا نے جھاڑیوں پر رسول خدا نے چھایا کیا، بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے 9 قدم پیغمبر آگے بڑھے۔ وہ کہنے لگا، قوم عیسیٰ تمہیں عظمت مریم کا واسطہ، رکے رہنا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، مجھے بات کر لینے دو۔ 2 بندوں کا سہارا لے کر عبد المسیح آگے بڑھا، 9ویں قدم پر آ کر انجیل پکڑی، شامل لمحہ فکری ہے آپ کے توسل سے پبلک کے لیے، انجیل اٹھائی، کبھی انجیل کو دیکھتا ہے، کبھی یہاں ابرو پہ ہاتھ رکھ کے ان کی طرف دیکھتا ہے، پھر انجیل کو دیکھتا ہے، پھر ابرو اٹھاتا ہے، پھر ان کو دیکھتا ہے۔ 9 دفعہ یہ عمل کرنے کے بعد عبد المسیح نے 10ویں دفعہ انجیل بند کر کے رسول خدا کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کا نبی، انجیل میں 5 لکھے ہیں اور آپ 4 آ رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے پھر اپنی آنکھیں نیچے کر، میری کمر کے پیچھے میری بیٹی زہرا ہے۔ جو عبد المسیح 2 بندوں کا سہارا لے کر آیا تھا، تاریخ کہہ رہی ہے وہ پلٹ کر بھاگ کر اپنی قوم کی طرف گیا، کمر بند کھولا، زمین پر بچھا کر کہنے لگا، تمہیں عزت مریم کا واسطہ، تجھے رسالت نبوت عیسیٰ کا واسطہ، جس کے پاس جو کچھ ہے اس میں رکھو۔ بندوں نے جنہوں نے زیور پہنے تھے زیور رکھے، جس کے پاس جو کچھ مال و زر تھا گٹھڑی باندھ کر، پھر رونے لگا۔ قوم قریب آئی، انہوں نے کہا، تو نے جو کچھ مانگا ہم نے دیا، اب کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا، رو اس لیے رہا ہوں، جرم بڑا ہے، چچیا تھوڑا۔ وہ چل کے آ گئی ہے تو مسلح تک نہیں کبھی چل کے گئی، کروں تو کروں کیا، آگے تو چلا گیا تھا، اب ڈر رہا ہوں کیسے جاؤں، میری کہیں زہرا کے قدموں پر نظر نہ پڑ جائے۔ قوم نے کہا، پہلے تو نے اپنی مرضی کی، اب ہم تجھے ترکیب بتاتے ہیں۔ کہتے کیا؟ قوم نے کہا، ایسا کر، گٹھڑی اٹھا، منہ رکھ ہماری طرف، قدم لے کے جا رسول کی طرف۔ اسی طرح چلا، جا کے پیغمبر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائیں، آپ جیتے ہم ہارے، آپ سچے ہم جھوٹے، یہ جرم بڑا ہے، جزیہ تھوڑا، اس تھوڑے کو بھی قبول کرے اور اس کو گھر کو لے جائیں، یہ کبھی گھر سے باہر نہیں آئی جسے آپ لے کے آ گئے۔ پیغمبر واپس آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹی زہرا گھر چلے۔ یہ ہے وہ جملے جن کے لیے محنت کی اتنی۔ پوری قوم سے میری گزارش ہے، خدا را شیعہ کی ضد میں اپنی قبر خراب نہ کرے، اپنی آخرت خراب نہ کرے۔ آپ نے مرنا بھی ہے، اللہ کی کچہری میں جانا ہے، رسول اللہ کو جا کر اپنا منہ دکھانا ہے، صرف گھر میں بیٹھ کر سوچے۔ جب کوئی پیغمبر قریب آئے اور آ کر کہنے لگے، بیٹا زہرا گھر چلے، بھی فرماتی، بابا کیوں، مباہلہ نہیں کرنا؟ فرمایا، نہیں باپ بیٹا، وہ ہار مان گئے۔ بابا کیوں، آپ کی وجہ سے؟ فرمایا، نہیں بیٹا، میں تو کتنے دنوں سے آ رہا ہوں، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا، بابا علی کی وجہ سے؟ فرمایا، نہیں، علی بھی روز میرے ساتھ آتے ہیں۔ تو پھر حسنین کی وجہ سے؟ فرمایا، نہیں بیٹا، حسنین کی وجہ سے بھی نہیں۔ بابا کس وجہ سے وہ شکست مان گیا؟ یہاں سے پیشانی دے کر رسول اللہ فرماتے، زہرا تیری وجہ سے، صرف تیرے آ جانے سے ہم مباہلہ جیت گئے۔ یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں، شاباش اس عیسائی کے کہ جس نے زہرا کا کچھ دیر کھڑے رہنا برداشت نہ کیا۔ تو اس سے آگے جملہ کوئی نہیں، لاکھ لعنت ایسے مسلمانوں پر کہ جو بطول کو 4 گھنٹے کھڑا رکھ کر اس سے گواہ طلب کرتے تھے۔ اس سے بڑی اور مظلومیت کوئی نہیں، اس سے بڑی اور غریبی کوئی نہیں، اس سے بڑی اور کوئی پاک مخدومہ کی غربت نہیں کہ اپنے وطن میں۔ میرے کائنات کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں، غریبی انسان کو وطن بے وطن بنا دیتی، لیکن کائنات کی وارثہ ہو کے، کائنات کی مالکہ ہو کے، پھر بھی اس طرح دنیا سے کیا وہ بی بی رسول اللہ کو جا کر بتائیں گی نہیں؟
جو ہر روز نماز کے بعد مرثیہ کرتی تھی کہ میرے اللہ گواہ رہنا تیری کنیز تیری تسبیح سیدھے ہاتھ سے نہیں پڑ سکتی. کسی نے اس بات پر آج تک سوچا ہی نہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی. وہ کسی کے غلام کے نے اپنے آقا کے اشارے سے مخدومہ کے یہاں پر تازیانہ مارا، بے شمار. جس سے بی بی کا یہ شہید ہو گیا حصہ، اور مخدومہ کو یہ تسبیح کرنے میں تکلیف ہوتی تھی. تو یاد رکھیں یہ قتل زہرا قتل حسین کی بنیاد ہے. بے شک. یہ قتل زہرا 21 رمضان کی بنیاد ہے. اگر اسلام میں دہشت گردی ختم ہو جاتی، اگر بطول کے قتل پر مسلمان مل کے احتجاج کرتے. آج مسجدوں میں بم دھماکے، آج مچ کوئٹہ میں مظلوموں کو قتل کر دینا، آج مساجد ہزارہ برادری کے قتل کر دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلی بنیاد شیعوں کے قتل کی، کیونکہ مسلک تشیع کی بانی کا نام زہرا ہے. بے شک. مذہب شیعہ کی بانی کا نام زہرا ہے. اگر آج کوئی کسی کو شیعہ سمجھ کے قتل کر رہا ہے تو وہ اس کو شیعہ سمجھ کے نہیں، وہ عقیدہ زہرا پر اسے سمجھ کے قتل کر، اسے نظریہ فاطمہ کا حامی سمجھ کے قتل کر. عزاداری کرنے والی بی بی پہلی اپنے بابا کی، بارگاہ بیت الحزن کے نام سے بنانے والی سب سے پہلی بی بی زہرا ہے. گریہ زاری کرنے والی سب سے پہلے بی بی زہرا ہے. اور کیا کہنے، یہیں پہ دوسرا رخ بھی ہے، عزاداری کو روکنے والے بھی اسی مدینے میں موجود ہیں. آج اگر ان کی اولاد موجود ہے تو اگر اسی گریہ کو روکنے والے بھی اس وقت مدینے میں تھے، آج ان کی بھی اولاد موجود ہے. پاک مخدومہ کے امام بارگاہ بیت الحزن کو گرا دیا گیا، معصور کر دیا گیا، جلا دیا گیا، آج بھی ان کی اولاد یہی کر رہی. آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں کراچی ایک ریلی نکلی ہوئی تھی کچھ ملاؤنین کی، انہوں نے یزیدیت مرد آباد کے نعرے بھی بلند کیے تھے، اپنے اجداد کا تعارف کروایا تھا، اور بارگاہ میں رستے میں رک کے انہوں نے پتھر مارے. تو بابا کی وہ نہیں کی اولاد تھی کہ جنہوں نے زہرا کا بیت الحزن جلایا تھا. صرف سوچا جائے، صرف دیکھا جائے، پرکھا جائے. کائنات میں آخری بات کر رہا ہوں، کائنات میں صرف 2 عقیدے، 2 نظریات ہیں 61 ہجری کے بعد سے. کون کون سے؟ ایک یزیدیت، ایک حسینیت. شیعہ سنی کا کنسیپٹ ہی نہیں رہا. صرف یہ بیٹھ کر سوچو میرا تعلق یزید سے ہے یا حسین سے ہے. کائنات میں مذہب ہی 2 بچ گئے. اب جو بندہ ہر باشعور ہے وہ اپنے آپ کو حسینی ہونے کا پرچار کر، اور جس بندے کا خون مجبور کرتا ہے اسے، تو ظاہر بات ہے اپنے باپ اجداد کا کہیں نہ کہیں وہ اثر ہوتا ہے. وما الا البلاغ المبین قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جی جزاک اللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے بہت اچھی ہماری رہنمائی فرمائی. پروگرام بالکل اینڈنگ مراحل میں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسا کہ ہمارا مقصد چینل کا آپ کو پتہ بتایا گیا، جیسے کہ ہمارا مقصد ہے اسپیشلی نصاب کو میں نے چنا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، ڈیورنگ اسٹڈی ہم نے پڑھا، جو چیزیں نہ ہونے کے برابر وہ نصاب میں بتائی جاتی تھی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پھیلے. تو برادران محترم کے لیے کوئی خصوصاً آپ چھوٹی سی بات کر دیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف بڑا بھڑکایا جاتا ہے، کچھ ملعون جو ہیں وہ ہمارے خلاف بڑا بھڑکاتے ہیں، جی شیعہ یہ ہے، شیعہ وہ ہے. یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، لیکن شاید وہ کہتے ہیں نا کہ شاید ہی تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جی تو اسی حوالے سے آپ برادران محترم کو کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ چھوٹی سی بہت اچھی بات آپ نے کی. نصاب میں 2010 میں اسلامیات پرنٹ ہوئی تھی لاہور سے، 10ویں کلاس کی. پرنٹ بھی انہوں نے کی، چھاپی بھی انہوں نے، مکتبے میں ریسرچ کرنے والے بھی انہی دوستوں کے بندے، اور نصاب چھپنے کے بعد شور بھی انہوں نے مچا دیا کہ ٹھیک نہیں چھپا. کیوں جی کیا ہو گیا؟ پھر یہاں پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ اس میں سے اتنا سا حصہ بھی نکال دیں، اس میں سے اتنا سا حصہ بھی نکال دیں، اس میں سے اتنا حصہ نکال دیں. کیوں جی؟ یہ حصہ بچیوں کے لیے ٹھیک نہیں، یہ حصہ اسلامیات کی بات ہو رہی ہے. یہ اسلامیات میں حصہ بچیوں کی تربیت کے لیے
ٹھیک نہیں نہیں، یہ حصہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے ٹھیک نہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ نصاب لکھا بھی آپ نے، بنایا بھی آپ نے، ترتیب بھی آپ نے دیا، پرنٹ بھی آپ نے کروایا، نگران بھی آپ بنے، وزیر تعلیم بھی آپ کا تھا اس وقت، تو اب نصاب کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی یہ بچیوں اور بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ 2010 والی اردو کی مل جائے گی آج بھی آپ کو، اسلامیات 10 کلاس کی، وہ نکال کر دیکھیے گا، پرانی والی، اسے روک لیا گیا تھا۔ تو بھائی میں ایک ہی جہانیہ عزاداری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے ایک ہی میسج دینا چاہوں گا، آؤ ہم پتہ نہیں تمہاری نظر میں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، آئے ہم آپ کی نظر میں پتہ نہیں صاحب ایمان بھی ہیں کہ نہیں، ہم غریب ہیں لیکن ایک مشورہ دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ہمارے پاس ایسی 14 سیرتیں موجود ہیں جس کو پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک جہاں تک مرضی نصاب کی زینت بنا دے، نہ کسی بچے کی تربیت کو نقصان ہوگا، نہ کسی بچے کی تربیت کو نقصان ہوگا۔ ہماری سیدہ زہرا سے لے کر مہدی تک تمام نصاب کی زینت بنا لو، تمہارے بچیاں بھی تربیت پا جائیں گی، تمہارے بچے بھی تربیت پا جائیں گے۔ تو خدا کے لیے نصاب میں آل محمد کو شامل کرو، نصاب کی کتابوں میں آل محمد کو تذکرہ کرو، بنو امیہ کا رول کردار ادا نہ کیا جائے کہ آل محمد کو چھپانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چاند بادلوں کے پیچھے بھی ہو تو وہ چاند ہی رہتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ سورج کے آگے ڈھیروں بادل آ جائیں لیکن سورج پھر بھی نمودار ہو کے رہتا ہے۔ آل محمد ایک سچائی کا نام، آل محمد پر اتنے لوگ آئے، اتنے سخت وقت آئے، تو آل محمد آج بھی اسی طرح چاند اور سورج کی مانند چمک رہے ہیں۔ گلی گلی میں کسی بھی آپ کوچہ کریا میں جائیں، آپ کو اولاد زہرا ہر جگہ ملے گی، پوچھا جائے گا آپ کون ہیں؟ جی سید ہیں۔ کون سے ہیں؟ نقوی۔ آپ کون ہیں؟ سید ہیں۔ کون سے ہیں؟ کاظمی۔ آپ کون ہیں؟ سید ہیں۔ کون سے ہیں؟ رضوی۔ اس کا مطلب ہے کہ سادات آج بھی کوچہ کریا میں پھیلی ہوئی ہے، نہیں ہے تو نسل سفیان نہیں ہے، نہیں ہے تو نسل مروان نہیں ہے، نہیں ہے تو نسل یزید نہیں۔ بہت شکریہ قبلہ۔ رشان بھائی آپ کی اجازت سے قبلہ کی بات کی تائید کر کے ایک چھوٹا سا پیغام۔ بالکل میں قبلہ کی اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ہماری ضد میں اس ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے جو نبی کے محبت کی بڑی پرچار کرتے ہیں، بڑا انہیں شوق ہے کہ ہم بڑے جانثار ہیں محمد کے، لیکن آج ان اپنے ویورز کے لیے یہ پیغام اور ایک لمحہ فکریہ سوچئے گا ضرور، نماز میں مصلی پہ بیٹھ کے یا کبھی اپنے جب سونے لگو تو ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ 3 جمادی الثانی کو نبی کے گھر میں نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے۔ ہم پر اعتراضات اٹھانے والوں ہمارے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ نبی سے محبت ایک عام سے انسان سے انس ہو جائے نا ذیشان بھائی، بندہ اس سے وابستہ ہر چیز سے پیار کرتا ہے، اس سے وابستہ ہر رشتے سے انس ہو جاتا ہے۔ کیسی محبت ہے ان کی محمد سے، محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، کسی مسلمان کو خبر ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس کا جنازہ ہے۔ اور بالکل بجا فرما رہی ہے، اور اس سے بڑی ہماری غریبی اس ملک میں کیا ہوگی، اس سے بڑی ہماری شیعہ قوم کی مظلومیت اس ملک میں کیا ہوگی کہ ہم اپنی مخدومہ کے قاتل کا نام سپیکر پہ نہیں لے سکتے۔ اس سے بڑی ہماری اتنی اچھی قبلہ نے بات کی، اور اتنا مصائب ہے، واحد مظلومہ ہے۔ چھوٹے سے 2 بی بی کے درد بیان کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی کہ واحد وہ مظلومہ ہے میری بی بی جن کو ذیشان بھائی 7 چادریں دی ہیں علی بادشاہ نے۔ پہلی چادر مانگی، فضا نے جواب دے کے کہا علی زہرا کا زخم بڑا گہرا ہے۔ مولا نے دوسری چادر دی، پھر کہا یا علی سیدہ کے زخم سے خون نہیں رک رہا، یا علی سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ 7 چادریں جب 7ویں چادر دی تو بی بی کی آواز آئی کہ علی سے کہو میری چادریں نہ بدلے، یہ زخم میں نے اپنے بابا کو دکھانا ہے۔ آج تک کائنات میں ان مسلمانوں سے پوچھتی ہوں، ان کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں، آج تک قیامت میں ایک بندہ مرے تو ذیشان بھائی 1 قبر بنتی ہے، 40 کبھی بنتی دیکھی ہیں کسی کی؟ محمد کی بیٹی کی 40 قبریں بنی تھیں۔ جب 40 قبریں بنا کے میرے علی بادشاہ گھر واپس آئے، بی بی نے بابا سے سوال کیا، بابا آپ کو پتا تھا
کہ ہم ماں کے جنازے پر اکیلے بیٹھے ہیں, ہمیں آپ کے بغیر تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے. بابا اب ہمیں اس پہر میں ماں کے جنازے کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے کہاں چلے گا؟ جگر پھٹا میرا مولا علی بادشاہ کا جواب سن کے جو بی بی کو دیا. کہا بیٹا آپ کی ماں کی قبریں بنا رہا تھا. جب لفظ قبریں سنی بی بی نے بابا کے ابا کا دامن چھوڑا. بابا قبریں؟ کتنی قبریں بنا کے آئے ہیں میری ماں کی؟ میرے مولا نے کہا زینب 40 قبریں بنائی ہیں. بابا 40 کیوں؟ میرے مولا نے رو کے کہا زینب میں نے زہرا کو دفنانا نہیں چھپانا ہے. جو آگ لے کے زہرا کے دروازے پہ آ گئے وہ بیلچے لے کے کل زہرا کی قبر پر بھی جا سکتے ہیں. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بہت شکریہ آپ کا. اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی اگر سوال ہے یا کسی ٹاپک پہ آپ گفتگو کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ اسٹل قبلہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کرن نقوی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے یوٹیوب چینل جہانیہ عزاداری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ہمارے آفیشیل پیج کو بھی آپ لائک کریں. اور اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اسی کے ساتھ دیجیے مجھے یعنی میر ذیشان کو اجازت. اللہ حافظ یا علی مدد.